नहीं सच है अब ये इंकलाब आएगा, मदीना की रियासत का इंकलाब आएगा, मदीना की रियासत का इंकलाब आएगा। हम इनका रास्ता रोकेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में तुलबा तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं कि उनको बेबुनियाद सियासी मुकदमात बनाकर 1 साल से पाबंद सलासर रखा हुआ है। अगर इस मुल्क ने आगे चलना है तो इमरान खान साहब को भी फिलफोर रिहा करना चाहिए। हमारा ये बिल्कुल मुतालबा है और हमारा ये सरफहरिस्त मुतालबात में से है। हम अगर इमरान खान साहब की जमात के या उनके नज़रिए से मुतासर ना भी होते, ISF के ना भी होते, तो भी हम ये मुतालबा करते। हमारी तहरीक पुरअमन है, पुरअमन थी और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेगी। हम एक फूल भी किसी का नहीं तोड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुतालबात भी मनवाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे आसमां हम बता देंगे तुझे, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारे दिल में इस पाकिस्तान के एक आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी फलाही रियासत का ख्वाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पहुंच चुका हूं और कुछ ही देर में ISF यानी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि क्यों होने जा रही है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अभी तक तो यही बताया गया कि आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद और उसके सिलसिले में मुल्क भर में जो तुलबा तंजीमें हैं उनको मुतहर्रिक करने के हवाले से लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो बड़ी अहम। ये जो रीसेंट टाइमलाइन में होने वाले वाक़यात हैं उसके तनाजुर में लोग इसको काफ़ी अहम करार दे रहे हैं। तो लेट्स सी, अभी चलते हैं आगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे स्टार्ट होती है तो फिर आपको अपडेट करते हैं। मेरे साथ रहिए। आप सब मीडिया के हज़रात का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। मेरा नाम अरसलान हफीज़ है और मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के मरकज़ी कन्वीनर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज हम आपके पास आपके इस प्लेटफॉर्म से मीडिया के तवस्सुत से पाकिस्तान के तमाम तालिब इल्मों से मुखातिब होने जा रहे हैं और उनके आगे ये गोश गुजार करने जा रहे हैं कि इस मुल्क में ये जो जबर और फस्तायत का निज़ाम चल रहा है, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन की हुई है और इस पाकिस्तान में हर तालिब इल्म, हर मकतबा फ़िक्र के लोग इस वक्त मुश्किलात से दोचार हैं। एक तरफ गुर्बत और महंगाई है, दूसरी तरफ बिजली के बिल हैं और इस वक्त पेरेंट्स परेशान हैं कि वो बिजली के बिल अदा करें या बच्चों की फ़ीसें अदा करें, वो अपने घरेलू अखराजात पूरे करें या बिजली के बिल या रोज़मर्रा के दीगर अखराजात अदा करें। और इस मुल्क में जो आइन और कानून मुअत्तल है, जो लोगों पर जुल्म हो रहा है, बेबुनियाद केसेस बना के लोगों को पाबंदे सिलासर रखा हुआ है और इस मुल्क में जब जिसका दिल करता है, जिस ताकतवर का दिल करता है, वो आइन और कानून को पामाल करता है। जब इनका दिल करता है पार्लियामेंट में अपने लिए कानून साजियाँ करते हैं, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए कानून साजी करते हैं। क्या कभी किसी ने सुना है कि एक आम आदमी के लिए भी कानून साजी हो, बच्चों की फ़ीसें कम करने के लिए कानून साजी हो रही हो, इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लाने के लिए कानून साजी हो रही हो? ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात को, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए कानून साजी करने जा रहे हैं और हम इनका रास्ता रोकेंगे। आज हम आपके प्लेटफॉर्म से, मीडिया के तवस्सुत से मुल्क भर के तालिब इल्मों को ये बताना चाहते हैं कि हम तालिब इल्म जो इनकी राह में रुकावट बनेंगे, हम इनका रास्ता रोकेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में तुलबा तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। हम हर मकतबा फ़िक्र के तालिब इल्मों के पास जाएंगे, चाहे उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो या चाहे वो एक आम कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हूँ या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हूँ। हम ये नहीं चाहते, इस वक्त 70% तालिब इल्म चाहता है कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। आप किसी से सवाल करके पूछें, हर तालिब इल्म की यह ओपिनियन होगा कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। ना यहाँ पर रोज़गार के मौके हैं, ना कारोबार के मौके हैं और ना ही यहाँ पर अदल का निज़ाम है। हम इस फस्तायत के ख़िलाफ़ निकलने जा रहे हैं। हम अपना आइंदा का लाहे अमल आपके सामने रखेंगे, मुल्क के कोने कोने में जाएंगे और फॉर्म 47 की इस मुसल्लत करदा हुकूमत को घर बेच के दम लेंगे। हमारे चंद मुतालबात हैं, हमारे मुतालबात हैं कि इस वक्त इस मुल्क में आइन और कानून जो मुअत्तल किया हुआ है, आइन और कानून की बालादस्ती हो। कोई माशरा, कोई मुल्क
ترقی نہیں کر سکتا جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو. جس معاشرے میں عدل ہی نہ ہو وہ معاشرہ کیسے ترقی کی راہوں پہ جا سکتا ہے؟ ہم پاکستانی، ہم عام لوگ، ہم عام پاکستانی، ہم عام طالب علم یہ چاہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں پر رہنا ہے. ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کی اولادیں باہر تعلیم حاصل کرتی ہیں. ایک عام آدمی، ایک عام طالب علم جو یہاں پر پسماندگی کا شکار ہے، اسے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی. اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب ہم ان کا راستہ روکیں، ان کی راہ میں رکاوٹ بنے اور ان کو گھر بھیجیں. اس ملک میں عدل کا، انصاف کا نظام قائم ہو تاکہ یہ معاشرہ، یہ ملک ترقی کی راہوں پر چل سکے. ہمارے مطالبات ہیں: نمبر 1، آئین قانون کی بالادستی اور انصاف کا نظام قائم ہو. تمام سیاسی اسیران اور قائد تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی فی الفور رہائی، طلبہ یونین کی بحالی اور موجودہ فیسوں میں 30% فی الفور کمی کی جائے. اور اس وقت جو جبری اغوا اور گمشدگیاں ہو رہی ہیں اس کا سلسلہ روکا جائے، چاہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہیں، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہیں یا کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ہیں. اور بجلی کی قیمتوں میں فی الفور کمی لائی جائے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس وقت پیرنٹس پریشان ہیں کہ یا بجلی کا بل ادا کریں یا بچے کی فیس ادا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر پرامن طریقے سے اس ملک میں انصاف اور عدل کا نظام قائم ہو، اس لیے ہم اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جلد اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں وسیع ہوگا اور ہم وہ دن دیکھیں گے اس الفاظ، اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ کہ خدا کرے کہ میرے وطن پر، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے شہریوں کے حقوق کا تحفظ، صحت، تعلیم اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانا، ان کو روزگار کے یکساں مواقع فراہم کرنا. ہماری یہ جدوجہد، طلباء کی یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں پھیلے گی اور ہم کسی بھی صورت اپنے مطالبات تسلیم کروائے بغیر، اپنے ایجنڈے پہ اپنے مطالبات تسلیم کروائے بغیر گھر سے باہر جو نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، تعلیمی اداروں سے جو باہر نکلیں گے اپنے مطالبات منوا کر جائیں گے. پرامن جدوجہد ہوگی اور بالکل آئین قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ اس وقت کے طالب علموں نے پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ جدوجہد کر کے بنایا تھا، آج کے دور کا، موجودہ دور کا طالب علم اس پاکستان کو عظیم تر بنانے کے لیے، اس ملک میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ باہر نکلے گا. اور یہ ملک، یہ پاکستان وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو عملی جامہ پہنانے میں اپنا کردار نبھائیں گے. بہت شکریہ جی. کہ آپ نے یہ جو تحریک چلانے جا رہے ہیں، آپ نے تحریک انصاف کی حمایت اس میں شامل ہوگی یا آپ نے عمران خان سے پرمیشن لی ہے یا آپ اپنے بہاف پہ تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ ساتھ میں یہ ایڈ کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت ایک 9 مئی دیکھ چکی ہے اور 9 مئی کے اثرات ابھی تک ہیں. آپ کے لوگوں پر ابھی تک الزام ہے کہ آپ نے اداروں پہ حملہ کیا، آپ نے تنصیبات پر حملہ کیا، اور اگر تحریک چلائی جاتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہماری جو تحریک ہے، ہم پہلے بھی اس ملک میں مختلف تحریکیں جوڈیشری موومنٹ سے لے کے ابھی تک کی جتنی تحریکیں چلی ہیں، آپ کے میڈیا کے لوگ بھی گواہ ہیں، باقی یہاں پہ لوگ بھی موجود ہوں گے، ہمیں دیکھتے رہے ہیں. ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں. اور آپ نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب سے پرمیشن، چونکہ اس وقت وہ پابند سلاسل ہیں اور ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن ہم اپنی جدوجہد مسلسل پہلے بھی جاری رکھے ہوئے تھے. ابھی ہم طلباء کی اس تحریک میں تیزی لے کے آ رہے ہیں، نہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بلکہ ہم نے اپنے مطالبات بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور اس وقت پاکستان کے طالب علموں سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ تاریخ میں اپنا نام رقم کروانے کا، اس ملک کو آئین اور قانون کے ساتھ آگے لے کے چلنے کا اور اپنے حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کرنے کا. باقی رہی بات 9 مئی کی، ہم سب لوگ تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں اور اپنی جدوجہد کرتے رہے. ہم تو کسی ادارے پہ یا کسی بلڈنگ پہ حملہ آور نہیں ہوئے تھے، نہ ہم کسی بلڈنگ کے اندر گئے تھے، نہ کسی ادارے پہ حملہ کیا تھا، نہ کسی کا گھر توڑا تھا، نہ کسی کا گھر توڑا. ہمارے گھر ٹوٹے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، ہمارے دروازے توڑے گئے ہیں، ماں بہنوں کو گھروں کے اندر سے اٹھایا گیا ہے، نوجوانوں کو جبری طور پر اغوا کیا گیا ہے. اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تھا، کوئی توڑ پھوڑ کی تھی، اس کی کوئی ویڈیو ثبوت ہوگا. یہاں پہ سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ لگے ہوتے ہیں. اداروں کے
گھروں کے ہر ایک کے باہر لگے ہوتے ہیں. تو کسی نے اگر کوئی جرم کیا تھا, گناہ کیا تھا, تو اس کو عدالت میں اس کے خلاف ثبوت ڈالے جائیں, ثبوت دیے جائیں اور اس کو قرار واقع سزا دی جائے. لیکن جو بے گناہ ہیں, جن کی کوئی غلطی نہیں ہے, جن کا کوئی گناہ نہیں ہے اور کئی مہینوں سے پابند سلاسل ہیں, چاہے وہ ملٹری قید میں ہیں چاہے عام جیلوں میں ہیں, ان کا گناہ نہیں ہے, ان کو فی الفور رہا کیا جائے. ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ اس وقت سابق پاکستان اور آج کا بنگلہ دیش اس میں بھی جاری ہے اور وہ تو بڑی سکسیسفل رہی ہے, انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو ملک سے بھگایا ہے. کیا آپ کی لیڈرشپ میں پاکستانی اسٹوڈنٹس اس حد تک جا سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, جہاں پر بھی ظلم اور جبر کا نظام ہوگا, جہاں پر بھی فسطائیت ہوگی, لوگ اس کے خلاف اٹھیں گے. آپ ہمیشہ ڈنڈے کے زور پر, طاقت کے زور پر اپنے اقتدار کو عام لوگوں پر مسلط نہیں رکھ سکتے. جب آپ ظلم کریں گے, نوجوان اٹھے گا, طالب علم اٹھے گا, لوگ اٹھیں گے. ہماری تحریک پرامن ہے, پرامن تھی اور انشاءاللہ تعالی پرامن رہے گی. ہم ایک پھول بھی کسی کا نہیں توڑیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مطالبات بھی منوائیں گے. ہم جوڈیشری موومنٹ میں بھی شروع ہوئے تھے, ہم عام لوگوں کی آواز بنتے رہے ہیں اور پاکستان میں ایک سافٹ ریولوشن 8 فروری کو سب نے دیکھی. لوگوں نے اپنی ووٹ کی طاقت سے لوگوں کو جتوایا, لیکن پھر فارم 47 کی سرکار جو مسلط ہوئی, اس سرکار کو بھی رخصت ہونا پڑے گا. میں بطور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلام آباد, یہ ہمارے مرکزی صدر ہے, میں امجد علی شاہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلام آباد, اپنے مرکزی صدر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو انہوں نے بات کی ہے, ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. میں بطور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلام آباد کے صدر تمام کونسلز کے پاس جاؤں گا, تمام فیڈریشن کے پاس جاؤں گا اور یہ پیغام لے کے جاؤں گا کہ یہ ملک آئین کی مکمل بحالی تک نہیں آگے بڑھ سکتا. اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے, اگر اس ملک نے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہونا ہے, تو ہم نے کھڑا ہونا ہوگا. اور میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج ہمیں سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جا رہا ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج سے, اور اب بھی کہہ رہا ہوں, ہم کی بورڈ وارئرز تھے. اس ملک پہ 5th جنریشن ہائبرڈ وار نازل کی گئی تھی. ہم فرنٹ لائن سولجرز تھے اس وار کے. یہ ہم سارے جو کھڑے, یہ مختلف یونیورسٹیز کے, ہم نے وہ جنگ لڑی ہے. یہ جو آج کل ٹاؤٹس بنے ہوئے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب دوبارہ اس طرح کی صورتحال آئے گی تو ہم کھڑے ہوں گے, یہ بھاگ جائیں گے, یہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. میں سارے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں, ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن خدا را نوجوانوں کی جذبات کو بھی سمجھے. اور نوجوانوں کے جذبات کیا ہے؟ وہ 8 فروری کو یہ قوم دیکھ چکی ہے, یہ سارے ادارے دیکھ چکے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ جتنی بھی اغوا لوگ ہیں, جس میں ہمارے اظہر مشوانی کے بھائی ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, جو وارئرز تھے, جو اس ملک کی جنگ لڑ رہے تھے, کوئی پی ٹی آئی کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے, وہ اس ملک کے وارئرز تھے, انہوں نے 5th جنریشن ہائبرڈ وار لڑی, ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. اور ساتھ میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ تحریک پہلے سے موبلائزیشن شروع کی ہوئی تھی, ہم نے مختلف کنونشنز کیے ہوئے ہیں, طلباء پہلے سے چارج ہے, موٹیویٹڈ ہے. ہمارا پیغام جسٹ ان تک پہنچنا ہے اور وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی ریلی دیکھیں گے. بنگلہ دیش کے طلبا کو دیکھ کے آپ کی آنکھ کھلی ہے, اس سے پہلے آپ سر, اس سے پہلے ہم بالکل اپنی بھرپور تیاریاں کر رہے تھے. ہم نے چند دن پہلے طلباء تحریک کا آغاز ایبٹ آباد میں کیا, اسلام آباد کی اسلامک یونیورسٹی میں ایونٹ کر کے کیا, پنجاب یونیورسٹی سے شروع کیا. پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہمارا ایونٹ تھا, 17 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا. ہمارے لوگ یا پرچے بھگت رہے تھے, یا پابندے سلاسل ہیں, یا پابندے سلاسل تھے, یا روپوش تھے, یا جبری طور پر اغوا ہیں. ہم نے کسی سے متاثر ہو کے اس تحریک کا آغاز نہیں کیا. ہماری یہ تحریک اس ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے. ہم اس تحریک کو اب اسپیسیفک کر رہے ہیں کہ ہم تمام طلباء تنظیموں کو, تمام طالب علموں کو اس ایجنڈے پر لا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بھر کے طالب علم نکلیں گے, اور اس پاکستان کی بقا کے لیے نکلیں گے. اس ملک کا نقصان کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے, اس ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے, آگے لے جانے کے لیے, اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں, ہم اس وطن میں رہنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے دفاع کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کی اکانومی کی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک
کے اندر سیاسی استحکام دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس ملک کو ترقی یافتہ ممالک میں آئی ٹی بیسڈ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سب کے لیے ہم اپنا کردار نبھائیں گے اور ہم اس کردار کو نبھانے کے لیے ہی نکلیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا فرق یہ سمجھائیے گا کہ آپ لوگ آئی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے چلیں گے یا ایک منٹ اسٹوڈنٹ الائنس بنا کے آگے؟ دیکھیں سر، میں نے آپ سے عرض کیا ہے یہ کوئی اسپیسیفک نہ صرف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تحریک ہے، نہ کسی اور طلباء تنظیم کی تحریک ہوگی، یہ پاکستان کے طالب علموں کی تحریک ہوگی۔ ہم یہاں سے اس پلیٹ فارم سے دعوت دے رہے ہیں دیگر طلباء تنظیموں کو بھی، میرا ان کے ساتھ بہت اچھا رابطہ رہا ہے، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، یہ ملک ان کا بھی اتنا ہی ہے، ہمارا بھی اتنا ہی ہے، یہ معاشرہ ان کا بھی اتنا ہے، ہمارا بھی اتنا، اگر روزگار کے مواقع ہوں گے ان کے لیے بھی ہوں گے، ہمارے لیے بھی ہوں گے۔ یہ ایک عام طالب علم کی بات ہے، ہر طالب علم اس تحریک میں شریک ہوگا اور ہر طالب علم اس تحریک کا ہراول دستہ بن کے تاریخ میں اپنا نام رقم کرے اور گا۔ دوسری بات اس بات کا جواب دوں کہ آپ کی ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز نے فارم 47 کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا، انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن چوری ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جماعت اسلامی، تو جمعیت طلباء اسلام ایک بہت بڑی فیڈریشن ہے، ہم ان سے رابطہ کریں گے، ان کا بھی سیم پوائنٹ ہے، اور بھی لوگوں نے کہا ہے۔ اچھا، آپ کی جو تحریک ہے اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک جانب بنگلہ دیش میں ہم نے معاملات دیکھے، اس کے بعد آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، تو ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ان جو مطالبات آپ نے سامنے رکھے ہیں اس میں آپ نے عمران خان کا ذکر کیا، PTI کا ذکر کیا، تو اس سے یہ تاثر نہیں جائے گا کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے یا ان کی پشپرائی پہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر، عمران خان صاحب اس وقت ملک کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں۔ آپ یونیورسٹیز میں سروے کریں، آپ کالجز میں سروے کریں، آپ نے 8 فروری کا الیکشن دیکھا، نوجوانوں نے، طالب علموں نے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بے بنیاد سیاسی مقدمات بنا کر 1 سال سے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے۔ اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو عمران خان صاحب کو بھی فی الفور رہا کرنا چاہیے، ہمارا یہ بالکل مطالبہ ہے اور ہمارا یہ سرفہرست مطالبات میں سے ہے۔ ہم اگر عمران خان صاحب کی جماعت کے یا ان کے نظریے سے متاثر نہ بھی ہوتے، ISF کے نہ بھی ہوتے، تو بھی ہم یہ مطالبہ کرتے۔ اور آپ دیکھیں گے ہمارا جب آئین قانون کی بالادستی کی بات ہے، جب انصاف کے نظام کی قائم ہونے کی بات ہے، تو وہ کسی ایک فرد واحد کے لیے یا کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا